अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब। आई होप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो गाइज़, आज मैं फिर से हाज़िर हूँ एक नए नॉवल के साथ और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये नॉवल भी बहुत पसंद आएगा। तो गाइज़, कमेंट्स करते रहा करें, लाइक्स करते रहा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करें और काइंडली एक्टिव रहा करें ताकि मुझे पता चलता रहे कि कौन कौन नॉवल सुन रहा है। जब मुझे लगता है कि हाँ, ज़्यादा ऑडियंस नॉवल को सुन रही है तो मैं ख़ुद नॉवल को रेगुलर बेसिस पे पोस्ट करती हूँ, लेकिन जब मुझे लगता है कि नहीं, ज़्यादा रिस्पांस नहीं आ रहा है इस नॉवल पर, तो फिर मुझे भी सुस्ती आती, ज़ाहिर सी बात है, मुझे भी मोटिवेशन नहीं मिलती है। तो इस वजह से मैं नॉवल को रिकॉर्ड नहीं कर पा रही होती, पोस्ट नहीं कर पा रही होती। खैर, अगर आप लोग चाहते हैं कि नॉवल जल्दी जल्दी आता रहे तो बराए मेहरबानी ज़्यादा कमेंट किया करें, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। चले खैर, बहुत ज़्यादा बोल लिया मैंने, अब नॉवल की तरफ पढ़ते हैं। एक बार फिर से अस्सलाम वालेकुम। नॉवल जुड़, अस कलम सैयद खज़र, हिस्सा अव्वल, सदर। किस्त नंबर 1। जिसको खबर हुई। जब इंसान लाइल्म होता है धोखे से, झूठ से, और नहीं जान पाता कि कौन है नकली चेहरा ओढ़े हुए, क्या नीयत है, बस है मुस्कुराहट। झूठ होता है, धोखा होता है, मगर कितना अच्छा होता है वो एक लम्हा जब वो करीब होता है। होती है हंसी खुशी उस लम्हे में, फरेबी ही सही। चेहरा सफ़ेद, आंखें जैसे कबूल ही न कर पा रही हूँ कि जो उसने देखा वो हकीकत था या ख्वाब। तुमने कुछ नहीं देखा सारा। वो जैसे समझ ही नहीं पाई हो कि जो मंजर चंद लम्हे पहले उसकी आंखों के सामने चल रहा था अचानक ओझल कैसे हो गया। क्या नहीं देखा? तुम किस चीज़ की बात कर रही हो? उसको भी जैसे समझ ना आया हो कि ऐसा क्या हुआ था जो वो इतनी शॉक थी। वो हादसा तुमने नहीं देखा? मैं सच कह रही हूँ, मेरे सामने एक हादसा पेश आया था सारा, अभी जब तुम ऑर्डर लेने गई थी। वो सदर की कदीम सड़क पर मौजूद एक इंतहा के हुजूम को इशारे के हिसार में लिए कह रही थी। मैंने खुद देखा था कि एक औरत गाड़ी से टकराकर दूर फेंकी गई, उसके सर से खून बहना शुरू हो गया था और फिर तुमने मुझे टोक दिया और वो मंजर अचानक गुम हो गया, ऐसे जैसे कोई ख्वाब हो। मगर कोई इंसान जागती आंखों से ख्वाब कैसे देख सकता है सारा? मैंने तो देखा है अरसलान का। वो माहौल को कूल डाउन करने की कोशिश में थी मगर नाकाम रही। मैं सीरियस हूँ सारा। वो अभी भी सड़क की तरफ देख रही थी। अच्छा सॉरी भाई, देखो तुम्हारा विजन होगा कोई, या तुम कुछ सोच रही होंगी, तुम्हारे जहन में कोई फिल्म चल रही होगी जिसको तुम अपनी आंखों से इस सड़क पर इमेजिन कर रही होंगी। वो जो एक साथ एक सांस में सब कह रही थी एक पल को रुकी और कहा, तुम हेलुसिनेट तो करना शुरू नहीं हो गई हो? नहीं सारा, मैं उस जोन से बाहर निकल चुकी हूँ, कितनी बार बताऊँ। तुम कह रही हो तो शायद, फिर तो इमेजिन कर रही होंगी तुम। होता है ऐसा, अपने जहन में इतने वसवसे मत पालो। कॉफ़ी पियो। कराची में सदर नहीं, सदर से कराची था। कराची का वो इलाका जहाँ हमेशा एक इंतहा का रश मौजूद होता था। कदीम इमारतें, ब्रिटिश चर्च और हसीन कैफ़े इंसान को वहाँ जाने पर माइल करते थे। सदर की सड़कें कभी खाली न रहती। रात को खूबसूरत लाइट्स का एहतमाम और कराची की मशहूर ज़ैना मार्केट भी वहीं बसती थी। कोई भी कदीम शख्स वहाँ जाता तो एक नॉस्टैल्जिया था जो हिट करता था। कराची को उसके खानों और समंदर की वजह से पसंद किया जाता था, मगर कोई जानता ही नहीं था कि सदर की वो खूबसूरत इमारतें कितने राज इकट्ठा किए आखिरी सांसों में भी इस तरह मुंजमद खड़ी थीं। वो कॉफ़ी सिप ले रही थी कि किसी ने उसे मुखातिब किया। ब्लू ट्राउज़र और वाइट टी शर्ट में वो कोई अनजान उसके बराबर में खड़ा था। आधे चेहरे को गोल ऐनक ने घेरे रखा था और बाकी आधे को काले मास्क ने। एक्सक्यूज़ मी, मेरी घड़ी। उसकी आवाज़ मास्क की वजह से दब गई थी। वो समझ ना पाई कि वो क्या कह रहा था। सॉरी। वो अभी भी उस विजन के बारे में सोच रही थी या शायद वो उसकी बात को प्रोसेस नहीं कर पाई थी। मैं अपनी घड़ी भूल गया था, वो वहाँ रखी हुई है। अब की बार उसने टेबल के कॉर्नर की तरफ इशारा किया, मास्क नीचे करके बोला। मास्क से छुपी हुई सेट की हुई दाढ़ी अब वाज़ा थी। उसके दोबारा दोहराने पर उसने टेबल के कॉर्नर को देखा। वहाँ एक पॉकेट वॉच ज़रूर थी। हाथ बढ़ा के उसने वो घड़ी उठाई तो वो वज़नी थी। घड़ी उसके हवाले करके उसने कॉफ़ी का कप उठा लिया, मगर वो वहाँ से नहीं गया था। वो अब भी वहीं ही खड़ा रहा, जैसे वो कुछ और कहना चाह रहा हो। बी केयरफुल। ख्याल, वार्निंग। किस चीज़ से ख्याल? किस चीज़ की वार्निंग? शायद वो उसकी बात को सुन ना सकी थी और जब तक उसने गर्दन घुमा के देखा वो कैफ़े के बाहर जा चुका था। उसने गर्दन वापस सारा की तरफ कर ली थी। अब वो सिर्फ सारा से मुखातिब थी, मगर वो देखती है कि सारा चल बैठी है जैसे उसे सांप सूंघ गया हो। वो बर्फ़ सी वहाँ बैठी थी और नज़रें उसके हाथों पर। ईरज, तुम्हारी उंगलियों पर खून लगा हुआ है।
سارا آنکھیں پھاڑے اب اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ کرسیوں کا ایک ڈھیر صحن میں ادھر ادھر پڑا تھا۔ گھر کے طراز میں بہت سے ملازمین کو دیکھا جا سکتا تھا جو گھر کی سجاوٹ میں الگ الگ کام کر رہے تھے۔ صحن کے باہر موجود سیڑھیاں جو اوپر کے فلور تک جانے کے لیے بنائی گئی تھیں وہ آج پھولوں سے سجی ہوئی تھیں۔ سیڑھیوں کے ایک طرف موم بتیاں رکھی ہوئی تھیں جو فی الحال بجھی ہوئی تھیں۔ گھر گلاب اور دوسرے پھولوں کی مہک میں ڈوبا ہوا تھا۔ اگر دیکھا جاتا تو محلے میں سب سے منفرد گھر آج فاطمہ منزل ہی لگ رہا تھا۔ سیڑھیوں کے کنارے کھڑی وہ کسی کو کال کر رہی تھی اور انداز سے وہ عاجز تھی۔ پتہ چل رہا تھا اس کے بار بار کال کرنے پر بھی کوئی جواب موصول نہیں ہو رہا تھا۔ اب کی بار اس نے کال نہیں کی بلکہ سیڑھیوں پر کھڑے کھڑے ہی چلایا، سارا! قدرے آہستہ آواز میں اس نے سارا کو پکارا تھا مگر آواز سارے میں گونجی۔ چند لمحے بعد ہی اوپر کے فلور کا دروازہ کھلا اور وہاں سے وہ اترتے آ رہی تھی۔ کافی دبلی سی لڑکی جس نے آج سفید رنگ کی فراک پر لال چنری دار دوپٹہ پہنے ہوئے تھا۔ چلو بھی، کب سے میں ویٹ کر رہی ہوں کہ تم اب آؤ گی۔ تمہیں ڈیزائنز کی تھیمنگ کا پتہ بھی ہے۔ چلو اب مغرب سے پہلے واپس بھی آنا ہے۔ وہ گھر کے داخلی دروازے کی طرف چلتے چلتے کہہ رہی تھی جبکہ سارا اس کے پیچھے اسے انسنی کرتے موبائل پر کچھ ٹائپ کر رہی تھی۔ عصر کی اذان ہونے میں ابھی کچھ وقت تھا مگر آسمان دیکھ کر لگتا تھا کہ مغرب کا وقت ہو چکا ہے۔ جنوری کی وہ شام اتنی سرد نہیں تھی جتنی اکثر دنوں ہوتی رہی تھی۔ آج صرف ہوائیں چل رہی تھی جبکہ آسمان پر سورج بن بادل نمایاں تھا۔ وہ آج چکن کڑھائی کی ہوئی ایک پنک کرتی ملبوس تھی۔ دوپٹہ رسی کے مانند گلے میں مفلر کی طرح اوڑھ رکھا تھا۔ سارا کے کہنے پر ہی ایرج نے اپنے لمبے بالوں کو والف کٹ کی شکل دی تھی اور شاید سارا کا مشورہ درست ہی تھا کیونکہ اس کے چھوٹے سے گال پر جتنا والف کٹ سوٹ کر رہا تھا شاید ہی کوئی اور ہیئر سٹائل کرتا۔ اس چھوٹے سے گال کو آدھا کل چشمے چھپا دیتے تھے۔ روز کے معمول کے حساب سے وہ بے تحاشا ٹوٹکے آزماتی تھی کہ اس کے ان موٹے موٹے چشموں سے جان چھوٹے، مگر ان تمام پر پانی پھر جاتا کیونکہ ہر وقت وہ لیپ ٹاپ کی اسکرین سے چپکی رہتی تھی۔ یونیورسٹی کی وجہ سے اس کا اسکن ٹین حد سے زیادہ بڑھ گیا تھا، حالانکہ اس کی اصل رنگت گندمی ہی تھی۔ یونیورسٹی کے آخری سالوں میں آیا اسے کچھ عرصہ ہی ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ اپنے کمرے کے باہر کم ہی دکھتی تھی۔ اس کا آدھا وقت یونیورسٹی کے اسائنمنٹ گھیر لیتے اور باقی وقت وہ لوگو ڈیزائننگ میں صرف کر دیتی تھی۔ وہ اپنے آپ کے لیے کماتی تھی۔ ایرج کے والد اتنا کماتے تھے کہ اپنی اکلوتی اولاد کی فرمائشوں کو پورا کر سکے مگر وہ ایسا نہیں کرتی تھی۔ بہت مجبوری میں اگر ہو تو وہ اپنے باپ سے پیسے لیتی تھی مگر اس کی نوبت کم ہی آتی تھی۔ وہ اپنے کام سے جتنا کماتی تھی اس کے لیے کافی ہوتا تھا۔ وہ اپنی زندگی یونیورسٹی کے اسائنمنٹس اور پریزنٹیشن میں گزارنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ کوئی ہنر سیکھنا چاہتی تھی جس کی وجہ سے وہ لوگو ڈیزائننگ کر کے پیسے کماتی تھی۔ ہر ماہ اپنے باپ کی طرف سے دیے گئے جیب خرچ کو وہ جمع کرتی رہی تھی مگر اسے خود نہیں پتا تھا کہ وہ پیسے جمع کیوں کر رہی تھی۔ ہاں، وہ سادہ لڑکی بھی نہیں تھی، وہ ویسی ہی تھی جیسی تمام لڑکیاں ہوتی ہیں۔ اس کے بھی خواب تھے جن کو وہ پورا نہیں ارن کرنا چاہتی تھی۔ ایرج جاوید صدیقی اپنے ماں باپ جاوید صدیقی اور ہنا جاوید کی اکلوتی اولاد تھی، یا شاید ہو گئی تھی۔ ایرج کے بعد اللہ نے ان کو ایک اور اولاد سے نوازا تھا، وہ لڑکا تھا، سعد جاوید صدیقی۔ 2 سال پہلے اس کی کار ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہوئی تھی۔ وہ ایک ایسا سانحہ تھا جس سے کوئی بھی اب تک باہر نہیں نکل پایا تھا۔ سب کی زندگی ہنسی خوشی گزر رہی تھی مگر اس گھر میں کوئی کسی کا اندازہ نہیں لگا پاتا تھا کہ کون کس غم کو برداشت کر رہا ہے، کون کس مصیبت کو جھیل رہا ہے، کون کیسی جنگ لڑ رہا ہے۔ فاطمہ منزل زیادہ بڑا گھر نہیں تھا۔ 3 فلور کے اس مکان میں فاطمہ بیگم کے 2 بیٹے جاوید اور نسیم صدیقی اپنے بچوں اور بیوی کے ساتھ رہتے تھے۔ گھر کے 3 فلور تھے جس میں سب سے اوپر والا فلور تو گھر کی خالی چھت تھی جو عرصوں سے بند تھی۔ گھر کا سب سے نچلا حصہ گھر کا سب سے بڑا حصہ تھا، کھلا صحن اور 3 کمروں کے اس فلور پر جاوید کی فیملی رہتی تھی۔ ایک کمرہ جاوید اور ہنا کا تھا جو گھر کی پچھلی طرف بنا ہوا تھا۔ اسی سے جڑا ہوا ایک اور کمرہ تھا جو اب خالی تھا، وہ سعد کا کمرہ تھا جس کا دروازہ اب نہیں کھلتا تھا۔ حالانکہ سعد کا کافی سامان اس کمرے میں ابھی تک موجود تھا مگر پھر بھی وہاں کی اب صفائی بھی نہیں ہوا کرتی تھی۔ شاید اس گھر میں رہتے ان لوگوں کو خوف آتا تھا۔ وہ کمرہ ایک داستان سناتا تھا مگر کوئی تھا ہی نہیں جو سن پاتا۔ ان بے جان چیزوں کی آواز جو بیان کرتے تھے ایک سانس لیتی جان کا قصہ۔ اب وہ سلسلہ ختم ہو جاتا تو اچھا تھا، اب وہ کہانی ذہن سے نکل جائے تو سکون تھا۔ ان 2 کمروں کے مقابل ایک واحد کمرہ بھی تھا جو ایرج کا ذاتی کمرہ تھا۔ کافی عرصے سے اس کمرے کا رنگ جامنی تھا۔ سب سے پہلا کام جو ایرج نے کروانا تھا وہ اس کمرے کا رنگ تبدیل کروانا تھا۔ وہ رنگ چپتا ہوا رنگ تھا جو کسی کو بھی زہر لگ سکتا تھا۔ سیکنڈ فلور پر جاوید کے بڑے بھائی نسیم صدیقی بھی بیوی مریم کے ساتھ رہتے تھے۔ ان کی 3 اولادیں تھیں جن میں 2 بیٹے دانیال اور ارحم۔ ارحم سب سے بڑا بیٹا پاکستان سے باہر نوکری کرتا تھا، شادی شدہ اپنی بیوی کے ساتھ جرمنی میں ہی رہتا تھا۔
معمول کے مطابق وہ ہر سال 2 دفعہ کراچی آیا کرتا تھا اور خبر تھی کہ سارہ کی شادی کے لیے وہ آ رہا تھا۔ سارہ منجلی تھی جو آرٹس میں 2 سال کا ڈپلومہ کر رہی تھی۔ دانیال ان تینوں بھائی بہنوں میں سب سے چھوٹا تھا جو اپنے فرسٹ ایئر کے بورڈز کی تیاریوں میں مصروف تھا۔ سارہ کی کچھ دنوں میں ہی شادی تھی۔ یہ ارینج میرج تھی مگر سارہ کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ سارہ اور ارسلان کی منگنی کو تقریباً سال ہونے کو تھا مگر اب فروری میں ان کی شادی ہونے کو تھی۔ گھر میں تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں۔ تقریباً روز ہی ان کے گھر میں ڈھولکی ہوتی تھی گھر میں اب، جبکہ آفیشیل مہندی ہونے کو تھی تو گھر میں بہت رونق تھی۔ مہمانوں کی آمد و رفت جاری رہتی، پورے خاندان میں ہلہ گلا مچا ہوا ہوتا۔ خاندان میں کسی کی شادی وہ واحد ایونٹ ہوتا تھا جس میں تمام احباب پرانے گلے شکوے دور کر کے اپنے قریب کی خوشی میں شامل ہوتے تھے۔ ہر چہرے پر مسکراہٹ بکھری ہوتی مگر کچھ وہ ہوتے تھے جو گلوں کو بھولتے نہیں تھے، جو بدلہ لیتے تھے کسی بھی حال میں، جن کے چہروں پر مسکراہٹ ہوتی تھی مگر دوگلی، جو 2 چہرے لیے پھرتے تھے، جو ماحول میں بدمزگی پھیلاتے تھے، نظر لگاتے تھے، نظر بد، وہ نظر جو سب تباہ کر دیتی ہے، تمام خوشیوں کو راکھ کر دیتی ہے، اور نظر بد ان سب کو سب سے پہلے کھاتی ہے جو بے قدرے اور ناشکرے ہوتے ہیں، جو گمراہی میں زندگی جی رہے ہوتے ہیں۔ آسمان بادلوں سے صاف، سورج کی ہلکی روشنی گرماہٹ پیدا کرنے میں ناکام تھی کیونکہ موسم کی ٹھنڈک اور شدید تیز چلتی ہوائیں یاد دلاتی تھیں کہ سردیاں ابھی گئی نہیں ہیں۔ تاریخ روڈ پر موجود ایک دکان میں کھڑے وہ دکاندار سے مخاطب تھے، بھائی آپ کو 3 ہفتے ہو گئے کپڑوں کا آرڈر دیے ہوئے، آپ نے نہیں بنانا تو بتا دیں، ہم کب سے روز خوار ہوتے ہیں یہاں آ کے۔ سارہ دکاندار پہ گرج رہی تھی۔ وہ اپنی شادی کے جوڑے کو لے کر بحث کر رہی تھی جبکہ ایرج دکان میں ہی موجود ایک کرسی پر بیٹھے کبھی سارہ کو دیکھتی کبھی دکاندار کو جو مسکین سی شکل بنائے سارہ سے چند دنوں کا اور وقت مانگ رہا تھا۔ وہ وقفے سے وہ ہاتھ میں پکڑے پائن ایپل جوس کا سپ لیتی اور ناک سے پچھلے چشمے کو واپس اپنی جگہ پر لاتی بڑے مزے سے ان کی لڑائی کو دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ دکان سے باہر تھے۔ سارہ کا منہ ابھی پھولا ہوا تھا، شاید وہ تھوڑی دیر اور وہاں ٹھہرتے تو سارہ نے سچ میں ہی پھٹ جانا تھا۔ ایرج نے حالانکہ کچھ بھی نہ بولا، اس سے لڑائی نہیں ہوتی تھی اور سچ بات تھی کہ جتنا وقت انہوں نے ڈیزائنر کو دے دیا تھا اس میں کپڑے آرام سے تیار ہو سکتے تھے، مگر آج ایرج بات نہیں کر پاتی کیونکہ آج 2 ٹوک بات کرنے والی سارہ ہی تھی۔ ایرج ایسی نہیں تھی، وہ ہمیشہ معاف کر دیتی تھی چاہے غلطی ہو یا نہیں۔ وہ سمجھتی تھی کہ ہر کسی کو ایک موقع دیا جانا چاہیے مگر شاید وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ جتنے موقع وہ ہر کسی کو دیتی تھی اتنے موقع میں کوئی بھی بات کو سنجیدگی سے نہیں لیتا تھا۔ ہر کوئی یہی سمجھتا ہوگا کہ اسے موقع ملتے رہیں گے اور وہ کچھ نہیں بولے گی، اور یہی ہوتا بھی تھا۔ وہ معاف کر دیتی تھی اور دوسروں کی وجہ سے خود پریشان ہوتی تھی۔ ایرج آن لائن مقابلہ تو کر سکتی تھی مگر وہ آمنے سامنے کے مقابلے سے کتراتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ دوسرا اس سے فیکٹس پر بات کرے گا اور وہ لاجواب رہ جائے گی۔ اسی وجہ سے وہ کبھی ٹرائی بھی نہیں کرتی تھی۔ وہ لوگوں کو آسانی سے معاف کر دیتی تھی کیونکہ وہ خود بھی ڈرتی تھی اور سامنے والے کو فرشتہ سمجھ بیٹھتی تھی۔ وہ خود ہار مان دیتی تھی تاکہ اس پر سوال نہ اٹھ سکیں، تاکہ اسے کسی کو فیس کرنا نہ پڑے۔ انسان اس وقت ہار مان لیتا ہے جب اس کی جیت چند قدموں پر اس کے سامنے موجود ہوتی ہے کیونکہ وہ ہمت کھو دیتا ہے۔ جس ہمت سے وہ اپنے لیے لڑ رہا ہوتا ہے وہ ہمت دنیا کی منفی سوچ سے کمزور پڑنے لگتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے جب انسان کے اندر وہ بچی کچی ہمت اور لگن بھی ختم ہو جاتی ہے۔ نہ صرف انسان ہمت کھوتا ہے بلکہ کسی خوشی اور کامیابی، کسی روشنی کے سہارے کی امید بھی نہیں بچتی۔ امید ایک موم بتی کی طرح ہوتی ہے، جیسے انسان موم بتی جلاتا ہے اور ایک پھونک اس موم بتی کے ننھے سے شعلے کو بجھا دیتی ہے، ویسے ہی امید بھی کمزور ہوتی ہے جو دنیا کے اندھیرے اور لوگوں کی منفی سوچ کے تلے کہیں دب جاتی ہے، اور انسان اس امید کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے بہت دیر کر دیتا ہے۔ اب کہ وہ دکان کے باہر تھے تو آسمان کے اوپر گلابی بادلوں کی ہلکی ہلکی سی لکیریں نمایاں تھیں جیسے کوئی راکٹ ابھی اڑ کے گیا ہو۔ شام پرانی ہونے لگی تھی اور ایک نئی رات جلد نمودار ہونے کو تھی۔ ابھی بھی ہوا میں وہی شدت تھی۔ وہ دکان کے باہر کھڑے تھے، ان کے سامنے بہت سے ٹھیلوں کا ڈھیر تھا، ہر کوئی الگ الگ ٹھیلوں پر الگ الگ اشیاء بیچ رہا تھا۔ کچھ پر جولری نمایاں تھی اور کھانے کے ٹھیلوں میں چاٹ اور گول گپے پر سب سے زیادہ رش تھا۔ شام تیزی سے ڈھل رہی تھی اور اتنی ہی تیزی سے تاریخ روڈ پر رش بڑھ رہا تھا۔ تاریخ روڈ اس لیے جانا پہچانا جاتا تھا، کراچی کے اکثر لوگ مہنگے کپڑے یہیں سے لیتے اور بنواتے تھے۔ ایک لمبی سی روڈ پر بے تحاشا دکانیں۔ یہ بات گو سچ تھی کہ تاریخ روڈ رات کے پہر جایا نہیں جا سکتا۔ اس روڈ پر چونکہ بہت سی دکانیں تھیں تو رات کو رش بھی اتنا ہی ہوتا تھا، اتنا رش کہ چلنے کی جگہ بھی بمشکل ملتی تھی۔ کچھ دکاندار تو جان بوجھ کر اپنی دکان رات کے وقت ہی کھولتے تھے کیونکہ سورج کی روشنی ان کا زیادہ دھندہ نہیں کرواتی تھی۔ تاریخ روڈ اچھی خاصی وسیع اور چوڑی تھی مگر رات کے وقت لوگوں کی گاڑیاں اس روڈ کو بھی پتلا کر دیتی تھیں۔
اگر کراچی جو روشنی کا شہر کہا جاتا تھا تو شاید طارق روڈ کی وجہ سے ہی۔ طارق روڈ اندھیرے میں اتنا روشن ہوتا تھا کہ اتنا پورا کراچی بھی ایک ساتھ نہ ہوتا ہوگا۔ سارا الگ الگ ٹھیلوں پر جا کر چھوٹی موٹی چیزیں خرید رہی تھی، جبکہ ایرج چاٹ کی 2 پلیٹ تھامے سارا کی طرف ہی آ رہی تھی۔ وہ دونوں جب بھی گھر سے باہر نکلتے وہ پورا کراچی تو گھوم کے آتے۔ آج بھی انہیں صرف طارق روڈ ہی جانا تھا، مگر ایرج کو تو رہ کر کام یاد آتے تھے۔ اب بھی یہی ہوا تھا، اور اس کے دوپٹے کے لیے ان دونوں کو ابھی صدر کی زینب مارکیٹ میں خوار ہونا تھا۔ ان کا ارادہ تو مغرب سے پہلے گھر واپس جانے کا تھا، مگر یہ ارادہ دور دور سے بھی پورا ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ سارا اور ایرج گھر کے ان بچوں کی طرح تھے جن کی وجہ سے گھر میں رونق لگی رہتی تھی۔ وہی دونوں تھے جو گھر میں ہلا گلا لگائے رکھتے تھے۔ دونوں کزنس کم اور دوست سے زیادہ تھیں۔ ان کی دوستی دیکھ کر لگتا تھا کہ پرانے وقت اب تک وہی جی رہے ہیں، بس وہی اب تک ویسے تھے جیسے پہلے کزنس رہا کرتے تھے، مل جل کر، بنا کسی دوری کے۔ گرمیوں کی چھٹیوں میں ایک دوسرے کے گھر رہنا، ہفتے میں ایک دن ایک دوسرے کے گھر رہ جانا، موبائل سے بہت دور، وہ پرسکون زندگی، وہ بورڈ گیمز۔ آج کا ٹین ایجر تو وہ سب بھول بھی گیا تھا۔ اب تو مہینوں بعد ملاقات ہوتی اور وہ بھی موبائل پر ہی گزر جاتی۔ دوسروں سے حسد، الجھن اور ناراضی اتنی بڑھ گئی تھی کہ اب دوسروں سے ملتے بھی تو کسی سے کے فورس کرنے پر۔ لوگ جوائنٹ فیملی سسٹم سے دور بھاگتے ہیں، مگر شاید کوئی سمجھ ہی نہیں پایا تھا کہ جوائنٹ فیملی تو ہوتی ہی اپنوں کو باندھ کے رکھنے کے لیے تھی، اپنوں کو ایک دوسرے سے جوڑ کے رکھنے کے لیے تھی۔ شاید یہی تھا مل جل کے رہنے کا مقصد، کہ وہ نہ ہوتا جو اب ہو رہا تھا، کہ فاصلے اور راستے دور نہ ہوتے جتنے اب تھے، نہ گھر کے نہ دل کے۔ صدر کا ماحول ہمیشہ کی طرح ویسا ہی تھا۔ بہت سے لوگ سڑکوں پر تھے، سب اپنے کام سے کام رکھتے، کچھ ڈھابوں پر بیٹھے یاروں سے باتیں کرتے، ادھر ادھر بھاگتے کھیلتے بچے۔ صدر شاید وہ واحد علاقہ تھا جہاں دن ہو یا رات ماحول ایک سا ہی رہتا۔ ایک شور تھا جو شور محسوس نہیں ہوتا تھا۔ وہاں لوگ بے جا چلاتے پھرتے نہیں تھے، بلکہ لوگ اتنے ہی زیادہ تھے کہ ان کی مدھم آواز بھی کانوں میں ہلکا پھلکا سا شور پیدا کرتی تھی۔ سورج اپنی تھوڑی سی جھلک دکھاتا نظر آ رہا تھا، جبکہ مغرب بھی ابھی تھوڑا وقت باقی تھا۔ سردیوں کے دن ایسے گزر جاتے تھے کہ پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ جو کہتے ہیں سرد راتیں لمبی ہوتی ہیں، سمجھ نہیں آتا تھا کہ اگر لمبی رات ہوتی تو نیند اتنی ہی زیادہ کیوں آتی تھی۔ کیب سے اترتے اب وہ ڈرائیور سے بقیہ پیسے لے رہی تھیں۔ اترتے ساتھ ہی سرد ہوا کا ایک جھونکا ان کے گالوں پر تھپڑ کی مانند لگا۔ عین مقابل زینب مارکیٹ تھی، جس میں آج حیرت کن طور پر رش کم تھا۔ دونوں زینب مارکیٹ کی طرف چل رہی تھیں کہ سارا نے بے چارگی سی شکل بنائے کہا، یار پہلے ڈونٹ کھا لیں، قسم سے صبح کا ناشتہ کیا ہوا ہے بس، اور شدید بھوک لگ رہی ہے۔ سارا ایسی ہی تھی، ہر وقت اس کو بس کھانے کو مل جاتا تو جنت ہے۔ ایرج اسے دیکھ کر حیران رہ جاتی تھی کہ وہ کتنا کھاتی تھی مگر پھر بھی موٹی نہیں ہوتی تھی۔ سارا پہلے دوپٹہ لے لو ورنہ تمہیں پتہ ہے رش کتنا بڑھ جائے گا، اور ڈونٹ پیک کروا لیں گے نا۔ اس کے کھانے پینے کو فی الحال کوئی موڈ نہیں تھا، اسے جلدی سے بس یہ کام نمٹانا تھا۔ بھوک ابھی لگ رہی ہے اور ڈونٹ بعد میں کھانے کا کیا فائدہ، چلو بس پہلے ڈونٹ پھر خواری۔ وہ کہیں سے میچور لگتی ہی نہیں تھی۔ اس نے اپنا رخ اب موڑ لیا تھا، جیسے اس کی بات پر ہی عمل کیا جانا تھا۔ کچھ قدم پر ایک کیفے نظر آ رہا تھا، جس کے سامنے شیشوں کی کھڑکی کے پار نظر آتے ڈونٹ، کیک اور باقی چیزیں سارا کی آنکھوں کو چمکا رہی تھیں۔ ایرج اب اسے گھورے گئی۔ اسے پتا تھا وہ سارا سے کبھی بحث نہیں کر سکتی تھی، شاید کافی پینے سے اس کا سر درد کم ہو جائے، اس نے سوچا تھا۔ کیفے میں بیٹھے سارا اب اپنے بال کو واپس باندھ رہی تھی۔ اس کے بال سلکی نہیں تھے اور انہیں سلکی بنانے کے چکر میں وہ ہر ماہ ہزاروں اڑا دیتی تھی۔ میرے لیے ایک سمپل کافی بول دینا، اور جو تمہیں لینا ہے وہ لو اور جلدی کھا کر چلو۔ کیفے زیادہ بڑا تو نہیں تھا، مگر بے حد صاف ستھرا اور خوبصورت تھا۔ ایک دیوار پر کسی نے ہاتھوں سے ایبسٹریکٹ پینٹ کیا تھا، جس کو دیکھ کر سارا پہلی نظر میں ہی متاثر ہوئی تھی۔ ایرج نے اس پر اتنا غور نہیں کیا تھا کیونکہ اس کا سر ویسے ہی شدید درد کرنے لگا تھا۔ کیفے میں تھوڑی بہت کرسیاں اور میز تھیں جو لکڑی سے بنی تھیں۔ کارنر پر ایک آرڈر کاؤنٹر تھا جس پر جا کر آرڈر دینا اور لینا ہوتا تھا۔ کیفے بہت لوگوں کے لیے نہیں بنایا گیا تھا، مگر وہ چھوٹا مگر محنت سے بنایا گیا کیفے تھا۔ سارا اٹھ کر آرڈر دینے جا چکی تھی۔ پیچھے ٹیبل پر اب وہ اکیلی رہ گئی تھی۔ اس کے سامنے صدر کی سڑک کا پرانا سا منظر چل رہا تھا۔ اس نے تھکاوٹ سے آنکھیں مون لیں۔ دماغ میں بہت سی چیزیں سوار تھی کہ ایک دم سے اس کی آنکھیں کھلیں۔ روڈ، خون، گاڑی۔ وہ اپنے سامنے صدر کی اس سڑک پر ایک حادثہ دیکھتی ہے جس سڑک پر ابھی لوگوں کا رش لگا تھا۔ اب وہاں ایک عورت اوندھے منہ پڑی ہوئی ہے۔ اس کے سر سے بہنے والا خون اب پورے جسم کو سرخ کر گیا ہے۔ ایک گاڑی ہے جس کی بتی جل رہی ہے۔ لوگوں میں شور سا ہے۔ اب کے بہت سے لوگوں نے اس عورت کو گھیر لیا ہے جس کا چہرہ اس کے بالوں میں چھپا ہوا تھا۔ کوئی اس کے چہرے سے بال ہٹاتا ہے۔ ایرج تمہاری کافی۔ ایک ہاتھ سے ٹرے پکڑے وہ ایرج کی طرف اس کی کافی بڑھاتی ہے۔ اس کی خود کی ٹرے میں دو ڈونٹس تھے۔
ایرا جب اس کی طرف دیکھ رہی تھی، چہرہ سفید، آنکھیں جیسے قبول نہیں کر پا رہی ہوں کہ جو اس نے دیکھا وہ حقیقت تھا یا خواب۔ تم نے کچھ نہیں دیکھا سارا؟ اس منظر کو ہم یہیں روک دیتے ہیں۔ ان دونوں سے ہم دوبارہ ملیں گے، مگر کچھ وقفے کے بعد۔ ابھی ہم جانتے ہیں کہانی کو ایک دوسرے رخ سے، ایک نئے زاویے سے۔